बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। कौम की आवाज़ आजकल पॉलिटिकल मामलात में, समाजी मामलात में जो कुछ भी होती है वो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन इस वक्त हमारी कौम जो सबसे ज़्यादा इज़्तिराब में है, परेशान है, वो है कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से। कोविड की दूसरी लहर ना सिर्फ हमारी कौम, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि दुनिया भर में एक बार फिर एक अजीब सा सन्नाटा बर्पा हो रहा है। एक अजीब सी लहर आ गई है जिस पे रोज़ाना रिसर्च हो रही है और जिसके बारे में रोज़ाना एक नई खबर आती है। और अब ये भी कहा जा रहा है, बरतानिया में खुसूसी तौर पर इसको अलहदा से नाम दिया जा रहा है, इसकी अलहदा से तशख़ीस हो रही है, अलहदा से इस पर रिसर्च हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये पिछली लहर से थोड़ी मुख्तलिफ है और ज़्यादा ख़तरनाक है। ऐसे माहौल में और ऐसा जो आजकल का एक रूटीन चल रहा है, इसमें हमने सोचा कि हम अपनी कौम की आवाज़ बनते हैं और हम अपने दीन से भी इस पर राह लेने की, इस पर सलाह लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं, हम ये जानते हैं और ईमान रखते हैं कि हमारा दीन एक मुकम्मल दीन है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बातें कहीं, आज साइंस उसको प्रूव कर रहा है और लोग उसको मान रहे हैं, तो क्या वबाओं के बारे में, बीमारियों के बारे में, इस तरह की बेचैनी, बेतरतीबी के बारे में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा? या हमारे दीन में इससे जुड़ी कोई भी हिकायत हमें मिलती है जिसको हम अपना के अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? क्या ग़िज़ा से कोई ऐसा इलाज हमें बताया गया है जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, हमारा जिस्म मजबूत हो सकता है और हमारी अंदरूनी कैफियत ऐसी हो सकती है कि हम बीमारियों से लड़ाई कर सकें? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो इस टॉपिक पे पूरी ग्रिप रखते हैं। आगा अब्बास साहब हमारे इस वक्त के मेहमान, तिब नबवी रिसर्च स्कॉलर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जीती रहिए। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और ये वो टाइम है या ये वो मौजू है और आपकी इसमें प्रेजेंस इसलिए बहुत दरकार है कि हम अपनी ग़िज़ाओं पर भी ये समझते हैं कि जो हमारे दीन में कहा गया है, जो हमें बताया गया है, उसमें बड़ी ताकत है और हम उस ताकत को अपना के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल बजा फरमाया और बेहतरीन इंट्रो आपका, माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें आपने की। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। मेरे पाक नबी की ऐसी अनमोल हदीसें हैं जिनका कोई मोल नहीं है। अगर उसको समझने वाले उन हदीसों पे गौर व फिक्र करें और कोशिश करें उन बातों को समझने की, फिर उस पर अमल करने की, तो लोगों की समझ में आएगा कि हर इलाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दे दिया, हमें अता कर दिया। वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। उनकी हर बात में कई मतालिब छुपे हुए हैं, कई मायने छुपे हुए हैं, कई राज छुपे हुए हैं, कई ख़जाने छुपे हुए हैं, कई शिफाएं छुपी हुई हैं। तो हम उसमें रिसर्च करते हैं कि मेरे प्यारे नबी ने क्या फरमाया, उसकी तह तक जाते हैं उस बात की। और उसके बाद रिसर्च करने के बाद हम उसमें से बहुत अहम बातें निकाल के अपने सुनने वालों की खिदमत में उसको पेश करते हैं कि उससे मुस्तफ़ीद हुआ जाए, लोगों की जानें बचाई जाएं, लोगों की सेहतों को सेव किया जाए और लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चाको चौबंद गुजारें। अब देखिए, मैं अर्ज़ करूँ अपने सुनने वालों की खिदमत में कि ये जो आब ज़मज़म है, आब ज़मज़म के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बहुत सारे अमराज लोग लेकर, अमराज की प्रॉब्लम्स लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते थे कि मेरे प्यारे नबी, हमें ये मर्ज़ लाहक है, हमें वो मर्ज़ लाहक है। और आब ज़मज़म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे इलाज बताए हैं। अगर मदीने में हैं तो मक्के में लोगों को दिया, मक्के में हैं तो मदीने में भी लोगों को बताया। लोग आते थे, लोग ख़त व किताबत से भी पूछा करते थे मसाइल और अपने नुस्खे और अपनी बीमारियों का। तो आब ज़मज़म वो चीज़ है, वो मौजिज़ाती पानी है। अगर आब ज़मज़म के लिए मैं एक हदीस पेश करूं अपने सुनने वालों की खिदमत में जो बहुत ही अहम है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मौला ने फरमाया कि आब ज़मज़म के सामने
سورہ الفاتحہ 41 ٹائم پڑھی جائے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول اور آخر درود شریف کے ساتھ پڑھی جائے، پھر اپنی بیماری کا تذکرہ کیا جائے، دعا کی جائے کہ پاک پروردگار میری فلاں بیماری کو اس بابرکت پانی سے تو دور فرما دے، اور اس بابرکت پانی سے مجھے ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ اب آج کل تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آب زمزم کو لیا اور قبلے کی جانب بیٹھ گئے۔ دیکھیں اس کے پڑھنے کی بھی راز ہیں، اور جمعرات کی صبح نماز فجر کے بعد جو پہلا گھنٹہ آتا ہے اس کو ساعت مشتری اس زمین کے اوپر لگتی ہے۔ اس ساعت مشتری کیا ہے؟ خوش قسمتی کا سیارہ ہے۔ تو نماز فجر کے فوراً بعد آپ پہلے گھنٹے میں نماز پڑھنے کے بعد، واجبات ادا کرنے کے بعد آپ قبلے کے رخ جانب بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد آپ آب زمزم اپنے سامنے رکھیں بآواز بلند، کیونکہ یہ جو کلام پاک ہے اس کی جو لہریں ہیں، اس کی جو ویوز ہیں بابرکت، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اور آب زمزم سنتا بھی ہے، آب زمزم قوت سماعت بھی رکھتا ہے، قوت گویائی بھی رکھتا ہے، قوت یادداشت بھی رکھتا ہے۔ یہ اس وقت فرما دیا تھا کہ یہ معجزاتی پانی ہے، اس کے سامنے بآواز بلند آپ اپنی تکلیف کو بیان کریں، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، کیونکہ اصل میں آرڈر جو ہے وہ وہیں سے نکلتا ہے۔ آپ تمام دنیا کی دوائیاں استعمال کر لیں۔ آب زمزم کے لیے میں ایک بات اور عرض کروں کہ آب زمزم میں ہر قسم کی دوا موجود ہے، آب زمزم میں ہر قسم کی شفا موجود ہے۔ آب زمزم میں اس حد تک کہا گیا ہے آپ کی اگر کوئی دوسری حاجت بھی ہے، جی، بیماری کے دنیاوی حاجت بھی ہے، دنیاوی حاجت بھی ہے، شرعی مسائل بھی ہیں، روزگار کی پرابلم بھی، اس کے سامنے اگر آپ دعا مانگ کے پئیں گے تو اللہ اس پانی کی برکت سے آپ پر رحم کرے گا اور آپ کی وہ پرابلم بھی دور ہوگی۔ اچھا، میں اس میں ایک سائنٹیفک انفارمیشن بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آب زمزم کو زندہ پانی کہا جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور جتنے پانی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم مدینہ مکہ وہاں سے یہ پانی لے کر آتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ سے، پورے ٹریولنگ سے وہ گزرتا ہے، اس میں بہت ٹیسٹ ہوئے ہیں، بہت ٹیسٹ، اور جب ٹیسٹ کیا گیا تو جو عام پانی ہے وہ زندہ پانی نہیں ہے، اس میں ہر چیز کا، ہر ویو کا، ہر لائٹ کا اثر ہوتا ہے۔ آب زمزم وہ واحد پانی ہے جس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ جیسا ڈے 1 ہوتا ہے ویسا ہی ڈے 100 بھی ہوتا ہے۔ اس پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لوگ جاتے ہیں، جیسے عمرے حج کے لیے گئے، آب زمزم لے کر آئے اور اس کو بڑا انمول کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے گھر میں، شروع میں پیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر رکھا رہتا ہے، کوئی سال 1.5 سال بعد ان کو خیال آتا ہے تو گھر والے اکثر کہتے ہیں بہت پرانا ہو گیا۔ تو کیا یہ کبھی پرانا ہوتا ہے یا اس کی افادیت ویسی ہی ہے؟ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا، آپ 50 سال بھی رکھیں پرانا نہیں ہوگا۔ میرے اپنے گھر میں تقریباً 10-11 سال سے رکھا ہے، پہلے 8 سال سے ایک بوتل رکھی ہے، اس سے پہلے بھی ایک بوتل تھی میرے پاس، تو 2 بوتلیں ہیں میرے پاس، اور جو اب 2 بوتلوں کا مطلب یہ نہیں ہے سب مجھے فون کر کے کہیں آغا صاحب ہمیں دے دیجیے، نہیں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے، میں دے دیتا ہوں، لیکن پھر یہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے لوگوں کی بہت زیادہ۔ اچھا، اور ایک اور بات کہ آب زمزم جب آپ کے پاس کم ہوتا جاتا ہے، اس میں اگر آپ سادہ پانی ملا لیں تو ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ سارا آب زمزم بن جاتا ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیے، اگر 20 لیٹر کا کہ جو کین آج کل ہوتا پانی کا، اس میں ایک آپ آدھا چمچہ بھی ڈال دیں، ٹیبل اسپون یا ٹی اسپون، وہ سب آب زمزم 1 سیکنڈ میں بنتا ہے۔ 1000 لیٹر میں بھی اگر آپ 1 ٹی اسپون ڈالیں گی آب زمزم، 1 سیکنڈ میں وہ سارا آب زمزم ہو جائے گا۔ پروفیسر ایموتو کہتے ہیں، جاپان کے پروفیسر ایموتو، انہوں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، وہ کہتے ہیں آب زمزم کے اندر وائٹ بلڈ سیلز موجود ہیں، وائٹ بلڈ سیلز آپ کے بڑھاتا ہے، ریڈ بلڈ سیلز بڑھاتا ہے، آپ کے پلیٹلیٹس کو بڑھاتا ہے، میگنیشیم ہے، فاسفورس ہے۔ اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آب زمزم میں ہر دوا موجود ہے، ہر اینٹی بائیوٹک، جو اللہ کی اینٹی بائیوٹک بنائی ہوئی، انسانوں کی نہیں ہے، بشر کی نہیں ہے، بشر کی تخلیق نہیں ہے، اللہ نے جو اینٹی بائیوٹک بنائی وہ اینٹی بائیوٹک اس میں موجود ہے، تمام وائرس انفیکشن کی دوا اس میں موجود ہے، تمام بیکٹیریل انفیکشن کی دوائیں اس میں موجود ہیں، صرف آپ کو اس بیماری کا تذکرہ کرنا اس کے سامنے۔ اب دیکھیے، میں عرض کروں کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں اپنے فالوورز کو بتاتا ہوں کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تو آپ یہ کہیے کہ اے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے پاک نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اس بابرکت پانی سے میری فلاں بیماری کو دور کر دے۔ آپ یقین جانیے،
میں بڑی بڑی بیماریوں کے لیے 40 دن پلواتا ہوں، ورنہ چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں 10 دن پی لیجئے، 10 دن میں شفا یابی اس کا مقدر بن جاتی ہے مریض کا میرے، اور میرے ایک نہیں لاکھوں مریض ہیں جو صرف آب زمزم سے میں نے ان کو علاج بتایا اور وہ شفا یاب، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ خاص پڑھنے کا طریقہ ہے، خاص اوقات۔ اچھا آب زمزم تو ویسے کہا جاتا ہے نا کہ کھڑے ہو کے پیتے ہیں، ہاں کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہو کے دن کے ٹائم پہ کھڑے ہو کے پیجیے، اور رات کے ٹائم پہ بیٹھ کے پیجیے اس کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رات کے ٹائم پہ اصل میں رات کے ٹائم پہ اگر آپ پانی پئیں گے تو ڈائریکٹ جا کے گردوں پہ افیکٹ کرتا ہے نا، تو اس لیے زیادہ تر حدیثوں میں ہے کہ رات کے ٹائم بیٹھ کے پانی پیجیے۔ آج کل یہ جو کووڈ کا دور چل رہا ہے اس میں پورا گھر بھی اگر ایک بوٹل بنا لیتا ہے یا ایک جگ پانی بنا لیتا ہے، بنانے سے مراد میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کے یہاں نارمل اگر منرل واٹر ہے، بوائل واٹر ہے، نارمل واٹر ہے، اس میں آپ تھوڑا سا آب زمزم ڈال لیتے ہیں اور وہ تمام گھر والے پیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بیماری سے بچائیں، تو کبھی چانسز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے انشاءاللہ اور ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھیے شفا من جانب اللہ ہے، لیکن اس کی اتنی کرامات ہیں آب زمزم کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میرے پاک نبی نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں، یقیناً اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں، نیک نیتی کے ساتھ اگر وہ پانی آپ پئیں گے، یقیناً آپ کو شفا کاملہ عطا ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اور جتنے لوگ حج عمرے پہ گئے ہیں، اتفاق ہوا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوش قسمتی دی، موقع ملا، آپ دیکھیے جب وہاں جاتے ہیں اور آپ صرف کھجور اور آب زمزم ہی ہو آپ کے پاس، آپ کو کبھی بھوک ہی نہیں لگتی، اس قدر چاقو چوبند ہوتے ہیں، اس قدر آپ وہاں سے انرجیٹک ہو کے آتے ہیں جیسے آپ کے اندر کسی نے فولاد بھر دیا ہے۔ اور سائنسی طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر کیلشیم، میگنیشیم اور پوٹیشیم، باقی جتنی معدنیات ہیں جو ہمیں عام طور پہ جس کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہماری غذا سے شاید ہم اس طرح حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ بھی ہے اس میں، مکمل غذا ہے آب زمزم، مکمل غذا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، حاضر خدمت ہوا، اس نے کہا میرے مولا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں لیکن وہاں پر مجھے طعام کا انتظام اتنا نہیں ہے، تو میرے پاک نبی نے اس سے فرمایا کہ تم آب زمزم پیا کرو۔ آب زمزم پیتا رہا، خالی وہ زندہ رہا اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ 2 مہینے روایتوں میں ملتا ہے، کہیں 1.5 مہینے کہیں 2 مہینے وہ زندہ رہا آب زمزم پی پی کے۔ تو ہم نے یہاں دیکھا بہت سارے مریض ایسے جو بستر مرگ سے لگے ہوئے تھے، بستر مرگ سے لگے ہوئے تھے، اور ان کو ہم نے کہا آب زمزم صرف پلائیے۔ آپ یقین کیجئے ان کی صحت خراب ہونے کی بجائے ان کی صحت سنور گئی اور وہ تندرست و توانا ہو گئے اور جسم فربہی اختیار کر گیا، جسم پہ فربہی آ گئی۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اس سے جو بلڈ کی کمی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے بآسانی، اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، 0% سائیڈ افیکٹ ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے شفا سوائے اللہ کی عطا اور شفا کی۔ بے شک۔ اچھا یہ تو آب زمزم پہ تو ہم جتنی بات کرتے جائیں میرے خیال میں ایک کے بعد دوسری چیز نکل کر سامنے آتی رہے گی، اور اسی لیے اسے زندہ پانی کی کہا گیا، اور اسی لیے اس پہ پوری جب ریسرچ ہوئی ہے، اس پہ پیکیجز بنے، بہت ویسٹرن ورلڈ نے آ کے اس پہ پورے پیکیجز اور رپورٹس بنائی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگ روزانہ یہ پانی پیتے ہیں، کتنے سالوں سے یہ پانی کا استعمال ہو رہا ہے، لیکن آج بھی یہ پانی کم نہیں ہوا ہے، یا یہ نہیں لگتا کہ اگلے 2 سال میں کم ہو جائے گا، اگلی 2 صدیوں میں کم ہو جائے گا، ایسا محسوس نہیں ہوتا، یہ ہے اور بس رہنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب تک اس کی فضیلت کو پہنچاتے رہیں، رحمت کو پہنچاتے رہیں، ہم سب پر اپنا کرم رکھیں۔ اچھا آب زمزم کے ساتھ ساتھ کوئی اور ایسی چیز ہے جو ہماری زندگیوں کا خوراک کا حصہ ہونی چاہیے جو ہمیں ان بیماریوں سے بچا سکے؟ جی بالکل۔ دیکھیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، میرے مولا نے فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا موجود ہے، اور کلونجی کو کھانے کا طریقہ ہے۔ دیکھیے ہر چیز، ہر غذا کا کچھ راز ہیں، ان راز کو سمجھنا پڑتا ہے، اس میں ریسرچ کرنا پڑتی ہے اس کے کیا راز ہیں۔ دیکھیے کلونجی کو اگر رات کے آخری پہر میں کھایا جائے، رات کے آخری پہر، اب معلوم یہ کرنا ہے کہ رات کا آخری پہر کون سا ہے۔ رات 12 بجے کو آدھی رات کہتے ہیں، رات 12 بجے کو آدھی رات کہا جاتا ہے، نصف رات کہا جاتا ہے، اور رات کا آخری پہر کون سا ہوتا ہے؟ اذان فجر سے 1 گھنٹے پہلے،
اذان فجر سے لے کے 1 گھنٹے تک کا ٹائم آپ لگا لیں، 60 منٹ، وہ رات کا آخری پہر کہلاتا ہے۔ اب اگر آپ نماز فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں تو 20 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ جائیے، جلدی جلدی دانتوں کو صاف کرنے کے بعد، برش وغیرہ یا مسواک کرنے کے بعد آپ سردیوں میں 21 دانے، سردیوں کے موسم میں 21 دانے اور گرمیوں کے موسم میں 7 دانے خالی آپ ہتھیلی یہ فرق پھر آپ بتائیے گا کیوں ہے 7 اور 21؟ ہاں دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، 21 دانے سردیوں میں اور 7 دانے گرمیوں میں۔ اس کا فرق کی وجہ یہ ہے کہ گرمیوں میں اگر آپ کلونجی زیادہ کھائیں گے تو آپ کے جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں شفا ہے تو ہم چمچہ بھر بھر کے کھا لیں، نہیں ایسا نہیں ہے، تو نقصان پہنچے گا، جگر کی گرمی کو بڑھا دے گا، جگر کی حرارت کو بڑھا دے گا۔ اگر شفا ہے اس میں، بے انتہا شفا ہے، اس کے بھی راز ہیں کہ کس کوانٹٹی میں کھانا چاہیے۔ تو 21 دانے سردیوں میں کھائے جائیں اور 7 دانے گرمیوں میں کھائی جائیں۔ ہتھیلی پہ آپ نے رکھے 21 دانے اور آپ نے 7 مرتبہ سورہ الحمد شریف پڑھا اول و آخر درود شریف کے ساتھ، اور اس کو پھانکا اور پانی پی لیا بسم اللہ کہہ کے، یا شافی یا کافی ضرور کہنا چاہیے، یا شافی یا کافی ضرور کہنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس میں شفا چھپ جاتی ہے، مل جاتی ہے، آپ کو اس میں شفا انکلوڈ ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور عرض کروں کہ یہ رات کے آخری پہر میں کیوں؟ تو اب ہم نے ریسرچ کی کہ نہار منہ سنا ہے، اور لوگوں کا آج کل نہار منہ 12 بجے بھی ہوتا ہے، صبح کے 9 بجے بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ہاں 4 بجے 2 بجے، سو وہ جتنے بجے ان کا نہار منہ، یعنی جس وقت وہ اٹھ رہے ہیں وہ اس وقت وہ پھانک لیتے ہیں، اور کوئی اس کی مقدار نہیں ہے، چٹکی آئی جو آئی وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ غلط ہے۔ اور دیکھیے رات کے آخری پہر میں یہ کس طریقے سے کارآمد ہوتی ہے اور کیا فائدے دیتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں دن بھر جو ہم نے کھانا کھانا ہے اور کھانے کے ساتھ وہ جو کھانا ہضم کرنا ہے، ایک ایسڈ اللہ گفٹ کے طور پہ بنا کے آپ کے معدے میں ڈال دیتا ہے، رات کے آخری پہر میں ڈالتا ہے۔ یہ سائنس کی ریسرچ ہے کہ وہ جو ایک ایسڈ ہے جو آپ دن بھر کھانا کھاتے ہیں وہ ہضم ہوتا ہے اس ایسڈ کی وجہ سے، تو وہ اللہ بہترین قسم کا ایسڈ آپ کو ایک گفٹ میں دیتا ہے، اور وہ آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں آپ کے معدے میں آٹومیٹکلی وہ رطوبت آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جو کمبینیشن اس کلونجی کا بنتا ہے، لاکھ گنا آپ کے لیے شفا کا انتظام۔ دیکھیے اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ صحت مند رہے۔ آپ دیکھیے کروڑوں خربوں قسم کی اس نے نعمتیں پیدا کی، بھئی چند نعمتیں پیدا کر دیتا نہیں، کروڑوں قسم کی، اربوں قسم کی نعمتیں اس نے پوری دنیا میں، سمندر کے اندر بھی اربوں قسم کی نعمتیں۔ کیوں؟ وہ چاہتا ہے میرا بندہ صحت مند زندگی گزارے۔ اب اگر آپ کسی سے پوچھیں بھائی آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ہم تو بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا بھائی کب سوتے ہیں؟ ہم تو رات کے 3 بجے سوتے ہیں۔ ارے اچھا بھائی آپ بڑا خیال رکھتے ہیں، کب اٹھتے ہیں؟ ہم مغرب سے کوئی 1 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں۔ اچھا بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ایک ڈاکٹر بٹھا رکھا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے احکامات پہ عمل کریں گے، وہ ڈاکٹر آپ کو ٹریٹمنٹ کرتا رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ مغرب عشاء کی نماز کے بعد کھانا وانا تناول فرمانے کے بعد آپ رات کو 9-10 بجے کے ٹائم پہ آپ سو جائیے صبح صادق میں اذان فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیے، نماز تہجد پڑھیے، وظائف پڑھیے، اس بابرکت ذات کی عبادت کیجیے، اس کا تذکرہ کیجیے۔ یہ وہ برکت کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم پہ جیسے ہی عشاء کا ٹائم ہوتا ہے، ایک بٹن ہے اللہ نے جو دماغ میں لگا رکھا ہے، وہ آن ہو جاتا ہے، وہ انسان کی مینٹیننس کرتا ہے۔ اور کیونکہ ہمارے یہاں امیونٹی اس وجہ سے بھی کم ہے کیونکہ ہماری زندگیوں کا کوئی روٹین نہیں ہے، کیونکہ ہم رات کو، یہ بات جو آپ نے کہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام مینٹیننس ہوتی ہے اور وہ اندھیرے میں ہوتی ہے۔ اب لوگ کہیں کہ ہم 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے تو سو جاتے ہیں لیکن رات 3 بجے سوتے ہیں اور پھر دوپہر میں اٹھتے ہیں، تو وہ جو آپ کی مینٹیننس کا ٹائم اندھیرے والا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی مینٹیننس ہو نہیں پاتی، اس لیے قوت مدافعت بھی ویسی نہیں ہوتی۔ قوت مدافعت بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے لوگوں کی، اور لوگ تھوڑا سا بھی باہر اگر ٹھنڈے پانی سے نہا کے نکلتے ہیں ایک دم سے بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کی ایج تو ابھی صرف 25-26 ہے، آپ نہا کے نکلے، آپ بولتے ہیں جی ناک بہ رہی ہے، بخار چڑھ گیا 104 کی، کیوں ہو گیا؟ پوری رات جاگتے ہیں، پورے دن سوتے ہیں، اتنی زیرو پہ ان کی امیونٹی پاور ان کی جا چکی ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ اتنا رحمان اور کریم ہے،
وہ ذات کے آپ کے باڈی کے جو پارٹس ہیں اس کو ریپیئرنگ سسٹم اس نے آپ کے اندر اتنا اچھا رکھ رکھا ہے، لیکن ہم اس کی نعمتوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، صحیح، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر جتنا الہی قوتوں کا ہم اقرار کریں گے، اس نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس پہ ہم چاق و چوبند ہو کے زندگی گزارنا ہے، اگر ہیلتھ کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جو اس نے ہدایات دی ہیں اس کو ہمیں سر تسلیم خم کرنا ہے اور ماننا ہے، اسی میں ہماری شفا بقا ہے، اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری شفا ہے۔ تھینک یو سو مچ آغا عباس صاحب، آپ کی تشریف آوری کا اور یہ تمام گفتگو کا، اور یہ تمام وہ چیزیں جس کے بارے میں ہمیں زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بتاتا رہتا ہے، جی ہاں، لیکن اس کا صحیح طریقے سے ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا، اور کبھی کبھی ہم صحیح طریقے سے اسے سمجھ نہیں پاتے یا اپنا نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کریں اور ہم اس وبا سے لڑ سکیں، اور لڑ سکیں گے یا اس سے نمٹ اس طرح سکیں گے کہ ہم اپنے آپ کو تندرست کریں، اپنے اندر قوت مدافعت کو پیدا کریں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، کچھ اور سبجیکٹس کے ساتھ جو آپ کی آواز ہے، جو ہماری قوم کی آواز ہے، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔